इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इज़ा क़ालल इमामु समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, इसलिए कि जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने से मिल जाए उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जब कोई अल्लाह की तारीफ करता है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, तो फरिश्ते साथ क्या कहते हैं? रब्बना व लकल हम्द, यानी उसका जवाब है एक तरह से। अब आप खुद भी पढ़ रहे हैं, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। अगर ये मैच कर गया, और कब मैच करेगा? जब आप मुंह में जल्दी से पढ़ देंगे। इसके लिए फिर तरीका ही मैटर करता है ना कि आप पढ़ किस तरह रहे उसको, तो उसमें फिर पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो नमाज बजाते खुद भी गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, और उसमें मजीद कुछ तस्बीहात वगैरह पढ़ना वो भी। ये हदीस आप अपने बहन भाइयों को, जैसे पहले मैंने बताया था ना, बच्चे जो नमाज मस्जिद में नहीं जाते पढ़ने, उनको जब आप इस तरह की बात बताएं तो जरा शौक और दिला सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि इस फजीलत का हकदार वही इंसान बनता है जो मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करे। लेकिन खवातीन के लिए पसंदीदा नमाज उनके घर की नमाज है, लिहाजा अगर वो खुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी महरूम नहीं रहेंगे। लेकिन शर्त है कि अच्छी से नमाज पढ़ी जाए। इस हदीस से इस बात का भी पता चला कि फरिश्ते नमाज के वक्त मौजूद होते हैं, तो आप अकेले नहीं होते उस वक्त, और नमाज पढ़ने वालों के साथ तस्बीह और तहमीद में शरीक होते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि रुकू से सर उठाने के बाद बंदे को थोड़ी देर के लिए रुकना और मसनून दुआओं को पढ़ना चाहिए। यानी रुकू करके खड़े होके जरा सा टिक जाएं, ये नहीं कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा उठते हुए और रब्बना व लकल हम्द सजदे में जाते हुए। आमतौर पर हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं जल्दी में, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो, जैसा रुक जाए, रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इस तस्बीह की भी बहुत फजीलत है, क्योंकि नमाज बख्शिश का जरिया कब बनती है? जब बंदा उसमें अल्लाह ताला की खूब हम्दो सना बयान करता है। तो ये भी मकाम है हम्दो सना बयान करने का। तो अगर आप ये तस्बीह जानते हो, क्योंकि एक दफा किसी सहाबी ने आपके पीछे ये तस्बीह पढ़ी नमाज के अंदर, सलाम फेरने के बाद आपने पूछा कि मैंने देखा कि 30 से ज्यादा फरिश्ते इस तस्बीह को लेने के लिए लपके हैं, यानी उन्हें इतनी पसंद आई है। क्योंकि फरिश्ते खुद बहुत तस्बीह करते हैं ना अल्लाह की। सबसे पसंदीदा काम फरिश्तों का क्या है? अल्लाह ताला की तस्बीह करना। जैसे पहले पारे में भी आता है, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। यानी फरिश्तों के और बहुत से काम है, लेकिन उनका पसंदीदा तरीन काम क्या है? आपको पता नहीं, फरिश्ते कायनात के इंतजाम पे मामूर हैं, बारिशों के बरसाने के और जान निकालने के, और बहुत से बेशुमार काम है उनके। लेकिन उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा काम वहां जिक्र किया, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तो वो तस्बीह करते हैं, और यहाँ भी तस्बीह के वक्त खास तौर पर जवाब दे रहे होते हैं। और फिर वो तस्बीह जो है हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये फरिश्तों की पसंदीदा तरीन तस्बीह थी। 30 से ज्यादा फरिश्ते आगे लपक के उसको उठाने लगे। तो इसको भी अगर आप पढ़ सके तो ज्यादा अच्छा है। ये पढ़ लें तो जब अल्लाह अकबर कहें तो नीचे जाएं, ठीक है? देखिए, नमाज में खुशू करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है कि हर स्टेप के बाद जरा सा रुक जाएं कि आपके जिस्म की हरकत खत्म हो जाए, फिर अगला स्टेप अदा करें। फिर जुमे की फजीलत पर है, ये भी आप अपने जो मर्द हजरात हैं उनको बता सकते हैं। 35 सफ़े पर आखिरी हदीस है, चूंकि पीछे हम इससे मिलती जुलती हदीस पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक नई बात है जो आपसे करना चाहूंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दाम फी मुसल्लाहु अल्लज़ी सल्ला फीही मा लम युहदिस तक़ूलु अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा अरहमहु। ये भी बुखारी की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जो अपनी नमाज की जगह में, जहां उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी, बैठा रहे जब तक कि वो बेवुजू ना हो। यानी सलाम फेरने के बाद अगर आप बैठ के तस्बीहात कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपना मुहासबा कर रहे हैं, वहीं बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर नमाज के बाद तो मुमकिन नहीं, लेकिन बाज नमाजों के बाद आप अपने घर में, काम में, रूटीन में, छुट्टी के दिन ज्यादा देर भी बैठ सकते हैं। तो नमाज की जगह पर बैठकर जब तक आप बेवुजू नहीं होते, तो उस वक्त तक फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहते हैं।
اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے اور اس پہ رحمت کر. تو ہم سب کتنے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، لیکن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سلام پھیرا اور ابھی دوسرا سلام تو پورا نہیں ہوتا کہ ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے وہ کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر نماز دیکھی ہوگی، حرم سے نماز آتی ہے جو، کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو، میں عام طور پہ فجر کی نماز دیکھتی ہوں تو اس میں ہوتا کیا ہے، جن لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے نا، ابھی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے کر کے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں، اور وہ جو پیچھے مکبر ہوتا ہے وہ تو ابھی اس کے سلام تو چل ہی رہے ہوتے ہیں اور لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہاں. تو بعض اوقات ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف اسی طرح ادھر سلام پھیرا نہیں اور ادھر دوڑ لگا دی، مصلی سے فوراً اٹھ کے ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو گئے. تو کوشش کیا کریں، الا یہ کہ آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے، جیسے خواتین بزرگ ہو جاتی ہیں تو پھر بعض اوقات ان کا فرش پہ بیٹھنا بہت دوبر ہو جاتا ہے. اس لیے میں جوان بچیوں سے کہوں گی کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اس عمر کو پہنچنے سے پہلے کہ جس میں آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا دوبر ہو جائے. کتنی بہنیں ایسی ہیں، خصوصاً خواتین میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کے ان کے لیے فرش پہ بیٹھنا محال ہو جاتا ہے. ہڈیاں ایسے دکھنے لگتی ہیں، گھٹنوں کی ایسی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں ایسی دردیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بیچاری اس جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتی، لا محالہ اٹھنا پڑتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ مواقع پھر کم ہوتے جاتے ہیں نا، نیکیوں کی دوڑ بھی سست ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتی. کیونکہ اکثر بچوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ اس عمر میں اچھے کام کرو، کہتے ہیں لو آپ نے اپنی تو ساری زندگی اور کاموں میں گنوا دی، ہمیں کہتے ہیں ابھی سے کرو. میں کہتی ہوں کہ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں یہ بچے، یہ شکر نہیں کرتے کہ انہیں جلدی پتہ چل گیا. انہیں تو کہنا چاہیے شکر ہے آپ کو لیٹ پتہ چلا اور ہمیں جلدی پتہ چل گیا، ہم لکی ہیں. یہ کہنے کے بجائے الٹا کہتے ہیں کہ لو آپ نے تو اتنی زندگی گمراہی میں گزاری اور ہمیں آپ کہتے ہیں ابھی سے کرو. کہ نیکیوں میں جلدی کرنے کو آپ ایک عیب کا کام سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. شکر کیوں نہیں کرتے کہ آپ خوش قسمت ہے پہلے پتہ چل گیا. اگر دنیا کی کسی چیز کا اگر ماں باپ کہنا کہ ہمارا بزنس تو وہ آفٹر 40 اتنا فلرش کیا تھا اور تم تو 20s میں یہ لے بیٹھے ہو، تو وہ آپ کہیں گے بہت لکی ہم کہ ہمیں 20s میں اتنا کچھ مل گیا جو ماں باپ نے 40s میں جا کے کمایا. دنیا کے لیے تو الٹے پیمانے ہیں ہمارے، لیکن دین کی بات ہو تو کہتے ہیں آپ تو 40 سال کے بعد یہ کر رہی تھی اور ہمیں کہتی ہیں 20 سال میں ہی کر لو. انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کی ایج ایسی ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی. مگر آپ طریقوں اور دلیلوں سے تھوڑا تھوڑا پیار سے، محبت سے، لاڈ سے سوچ بدل سکتے. اصل بات ہوتی ہے انسان کی سوچ بدلنا. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر گھر والوں سے کچھ بھی کرانا مشکل نہیں ہوتا. ہم بعضوں کا چیزوں کو صرف ٹھوستے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، پھر وہ اکتا جاتے ہیں ہم سے، یہ نہ نظر آئے ہمیں کہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ کنورسیشن کریں، ڈسکشن کریں، پوچھیں اور پھر آخر پہ جا کے ان کو فورس کریں تو وہ تو ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس ایج میں اگر ممکن ہو دن میں ایک نماز میں، ہفتے میں ایک دن اس عمل کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں کہ نماز کے بعد کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ کے فرشتوں سے دعائیں لینی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں، کوئی نیک بندہ ہمیں ملے تو ہم اسے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو. اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں، پھر اس سے وعدے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، اور اس بیچارے کے پاس اپنے لیے مانگنے کا بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے کیا مانگے گا. اور ادھر فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم ذرا خود مصلی پہ بیٹھو نا، ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے کس وقت کون دعا کر سکتا ہے. تو فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے وہ شخص جو خود نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائے کچھ دیر. تو اس میں جلدی نہ کیا کرے، بہت دیر بھی نہ لگائے کہ گھر والے تنگ آ جائے، لیکن اپنا ایک خاص وقت بنائیں ہر کام کا، ایک پرائیویٹ ٹائم جب لوگوں کو آپ کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً اگر فجر کے وقت گھر والے سو رہے ہیں، آپ علی اٹھ کے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بچے سو گئے، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے ادھر مصلی پہ بیٹھ کے کر لیں، یعنی اپنی دعائیں وہیں بیٹھ کر لیا کریں. قرآن پاک رکھ لیں، کوئی بک رکھ لیں، وٹ ایور. لیکن جب تک آپ اس مصلی پہ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. انجوائے کیا کریں. ہم تو اب کچھ اور کر رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنا لیسن بیٹھ کے یاد کر لیا کریں، کچھ بھی اینی تھنگ. تو کم از کم روز ایک دفعہ، اتنا نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن، چھٹی کے دن یا کوئی ایک دن جس میں آپ ذرا زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح یہ بھی بڑی خوبصورت ہے 39 پیج پہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. یہ بھی بخاری کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو.
اور سمندر کی جھاگ کے چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، ورنہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ڈھیر بن کے جلا ڈالتے ہیں، یعنی زیادہ ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں. بڑا گناہ تو ایک ہی بڑا نا، لیکن چھوٹے چھوٹے مل کے اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمندر کی جھاگ والی بات آتی ہے تو میرے سامنے وہی ایک پکچر آ جاتی ہے کہ چھوٹے 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 گناہ ڈھیر لگ گیا ان کا، جن کو ہم نے حقیر سمجھا وہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی بن گئے. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی حمد و ثنا. پھر آپ دیکھیں تسبیح جو ہے یہ کتنی بہترین چیز ہے. لیکن مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھنے کو یہ عمل بہت چھوٹا لگتا ہے اور آپ کہتے لو یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں آرام سے ہی کر سکتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا. اصل مشکل پابندی ہے، روزانہ کرنا. صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے. کتابیں آپ کے پاس ہیں، کتنے لوگ اب تک کرتے ہیں؟ کتابیں تو سب کے پاس، لیکن فیو ہینڈز ہیں، سارے نہیں ہیں. 100% نہیں کر رہے آپ لوگ. کتنا آسان عمل ہے لیکن 100% نہیں ہو رہا. میں چاہتی ہوں کہ یہ عمل آپ سب میں ہونا چاہیے. کوئی مشکل نہیں. اگر آپ ایک دن بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 دفعہ گنے تو 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. تو 24 گھنٹوں میں 2-3 منٹ نہیں اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا حل نکالا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں اپنے پڑھانے کی جگہ پر جانے کے لیے یا آفس جانے کے لیے، تو میں بیٹھتے ہی ایک اور کام کرتی ہوں. آپ کو پتا نا سواری پہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو عام طور پر میں گھر سے نکلتے ہی سبحان الذی سخر لنا اور وہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، اور جو ہی گاڑی قبلے کی طرف مڑتی ہے تو میں اللہ اکبر کر کے 2 نفل شروع کر دیتی. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اوپر اتنے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں کہ نفل پڑھنے کا ٹائم کم ملتا ہے. تو ایسے اوقات کو انسان استعمال کر سکتا ہے. اللہ ہی کہ آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں پھر تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو مشکل ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی ہیں تو جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں آپ بیٹھ کے آرام سے نیچے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو ہی نفل ختم ہوتے ہیں تو میں تسبیح لے کے یہ تسبیح پوری کر لیتی ہوں. بعض اوقات اتنی دیر میں وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں اترنا ہوتا ہے تو میں اس وقت تک اپنے کمرے میں نہیں داخل ہوتی جب تک میری تسبیح ختم نہ ہو جائے. تو اس طرح سفر جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا گزر جاتا ہے اور وہ دن کا ایک وظیفہ ہو جاتا ہے. عمل کب چھوٹتا ہے؟ جب سفر میں، یعنی اس طرح کے سفر میں ہوتی ہوں کہ ابھی اس وقت یہاں ہوں اور ابھی وہاں ہوں اور ابھی کوئی آ گیا اور ابھی فون آ گیا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر میں بیچ بیچ میں پڑھتی رہتی ہوں مگر وہ جو ایک پابندی ہوتی ہے وہ چھوٹتی ہے. تو آپ لوگ اس وقت اس سال میں اپنی عادت کچھ اس طرح بنا لیں کہ مثلاً آپ اسی طرح عمل کر سکتے ہیں. آپ گھر سے نکلیں اس وقت، یا اگر آپ ہاسٹل کے اوپر سے آ رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں. اترتے ہوئے سیڑھیاں تو ویسے ہی سبحان اللہ پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ادھر ادھر گھوم کے اپنی تسبیح پوری کر لیں. یا یہ کہ کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں اور ابھی لوگ آ رہے ہیں یا آپ رک کے چل رہے ہیں تو اس وقت میں پورا کر لیں. لیکن جب تک آپ اس عمل کو کسی چیز سے گرا نہیں لگائیں گے نا تو آپ کی پابندی نہیں ہوگی، اور اگر پابندی نہیں ہوگی تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ سوچے کہ یہ کام تو میں روز ہی کرتی ہوں، مثلا آپ گھر میں روز برتن دھوتے ہیں تو آپ اس میں ٹائم دیکھ لیں 2-3 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی گنے تو 100 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کیا نقصان ہے. یعنی ایک دن آپ بیٹھ کے یا ٹائمنگ کر لیں. پھر تسبیح نہ بھی اٹھائیں تو اتنے ٹائم تک آپ وہ تسبیح پڑھ کے بھی اس ثواب کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ایک اور حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ جو پچھلا ہے یہ تو بہت ہی مختصر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، لیکن یہ ذرا سا اس سے طویل ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکے تو کم از کم آدھا والا ضرور کر لیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے نا کہ میزان میں بہت بھاری ہے، تو یہ اس اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ دیں گے. اسی طرح ذکر میں ایک اور بڑی ہی بہترین چیز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. کچھ لوگ بہت اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، یا ہم مستقل مزاجی اختیار نہیں کر سکتے، یا ہم بھولتے بہت ہیں، یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کلمہ ہے یہ شیطان سے بچانے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرۃ كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة
ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی, 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی, اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا. اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر کوئی شخص عمل نہیں لائے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا. اور اگین پھر وہی بات ہے کہ کس کے پاس وقت ہے کہ 100 دفعہ یہ پڑھے. وقت ہوتا ہے, ہم استعمال نہیں کرنا جانتے, ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے, ہم اس کو مقرر نہیں کرتے. یعنی کتنی مفید چیز ہے کہ آپ اس کو اگر اپنی عادت بنا لیں تو ایک نہیں کئی فائدے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے, کچھ تو فضائل اعمال کی حدیثیں بہت ضعیف ہوتی ہیں, بڑے بڑے فائدے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ حدیثیں اوتھینٹک نہیں ہوتی. یہ حدیث اوتھینٹک ہے, یعنی یقینی بات ہے, آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب, نمبر 2 100 نیکیوں کا لکھا جانا, پھر نمبر 3 100 برائیوں کا مٹنا, اور نمبر 4 صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے حفاظت. اور شیطان کی اکساہٹیں, وسوسے, اس کا بھلوانا, جو بھی کچھ شیطان دشمنی میں کرتا ہے, لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا, ڈرانا, خوف دلانا. آپ کو پتا ہے کبھی آپ قرآن پاک کی روح سے دیکھیں کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے. کوئی ایک اسائنمنٹ ان کو دے دیں کسی وقت, قرآن کو ذرا دوبارہ سے پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا. یعنی شیطان کیا کیا کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, انسانی الشیطان بھلواتا ہے. پھر اسی طرح ینزغ بینکم فساد ڈلواتا ہے. یعنی اور بھی اس کے بہت سے کام ہیں. شاید شیطان کے ہتھ کنڈوں میں کچھ چیزوں کا ذکر بھی ہو, مجھے نہیں اب یاد, کیونکہ 5 سال ہو گئے اس لیکچر کو. تو اینی ہاؤ اب شیطان کے جتنے بھی وار ہیں ان سارے واروں سے یہ کلمہ آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. یعنی آپ کے اندر ایک ایمان کی ایسی طاقت ہوگی شیطان آپ کے اوپر آ نہیں سکتا. اور یہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ان کو جن چمٹے میں اور معلوم نہیں کون کون ان کے پاس آتا ہے اور جاتا ہے, ان سب کو بھی اس سے خلاصی ہو سکتی ہے. یعنی جو اس قسم کی گفتگو فرمائے ان کو بھی یہ نسخہ بتایا کریں کہ آپ یہ عمل کریں اور پھر بتائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی. اچھا جناب, اگر یہ 100 دفعہ نہ کہہ سکیں تو کم از کم 10 دفعہ کہہ لیا کریں, کیونکہ 45 پیج پر آخر میں یہ حدیث دیکھیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرار کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 شخص آزاد کیے. یعنی اس کا صرف اتنا فائدہ ہے اگر 10 دفعہ پڑھے. لیکن اگر آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو پابند کر سکیں, اور اس ایج میں تو آپ کے اوپر کوئی بہت بڑے مسئلے مسائل نہیں ہیں, گھر جاتے وقت واپسی پہ اگر آپ یہ باندھ لیں, ایک تسبیح کر لیں, آتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ کر لیں, اور جاتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ کی کر لیں. اور اگر ایک دن آپ ٹائمنگ کر لیں, مثلا آپ خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اتنے منٹ میں گھر آتا ہے اور اتنے منٹ میں پڑھ کے یہ کلمہ 100 دفعہ ہو جاتا ہے, تو پھر بھی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. اب آپ دیکھیں کتنی آپشنز آپ کو دی جا رہی. آپ ایک کام کر لیں, وہ نہیں کر سکے دوسرا کر لیں, وہ نہیں کر سکے تیسرا کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں. خوش قسمت ہے وہ جن کو یہ سب کرنے کی توفیق ہو جائے, کیونکہ یہ توفیق کی بات ہے, مشکل نہیں ہے, بہت ٹائم نہیں لگتا. ٹائم مینج کرنا خود سیکھیں, کیونکہ ذکر جو ہے وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, تینوں حالتوں میں کیا جا سکتا ہے, کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی. آپ کام کر رہے ہیں, آپ کچھ بنا رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, کچھ بھی کرتے ہوئے آپ ذکر کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کو باندھنے کی اور پابندی کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی میں نے خود دیکھا تھا 1.5 منٹ لگتا ہے یہ تسبیحات پڑھنے میں, اور ثواب کتنا زیادہ ہے. اور ایک اور بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھ کے جیسے آپ تھوڑا سا تھک جاتے ہیں نا, تو بیٹھ کے جب تسبیح کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک طرح سے آرام بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یعنی نماز کے بعد فرض نماز آپ نے اچھی سی پڑھی, اور پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں جیسے آپ یو فیل ٹائرڈ لٹل بٹ, یعنی فزیکلی, تو آپ یہ تسبیح پڑھ لیں
تو پھر دعا کر لیں تو اس سے آپ کو اور زیادہ اطمینان اور سکون نصیب ہوگا. اور اسی سے ملتی جلتی حدیثیں جو ہیں یہ مزید بھی موجود ہیں، یہ آپ کے خود پڑھنے کے لیے میں نے چھوڑ دی ہیں. اور اس میں خاص طور پر رات کے وقت سوتے وقت اگر یہ تسبیحات پڑھی جائیں، خصوصاً تھکاوٹ کے بعد، آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ تسبیح پڑھنا شروع کریں، پوری ہونے سے پہلے ہی سو جائیں گے. میں نے اکثر ہی تجربہ کیا، ایسا سکون آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کتنی پڑھی گئی اور کتنی نہیں. حضرت فاطمہ سے متعلق یہ حدیث ہے، ان کو تسبیحات فاطمہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پر نشان پڑ گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر سونے کے لیے جا چکے تھے. میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو. آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہو. جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پہ جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ. یہ عمل تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہوگا. یعنی کوئی خدمتگار تمہیں دبائے بیٹھ کے تو اس سے بہتر ہے کہ تم یہ تسبیحات پڑھ کر سو جاؤ. اچھا، اس میں 2-3 اور باتیں بھی پتہ چل رہی. نمبر 1 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر والدین سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. یعنی والدین سے سوال میں نہیں آتا. یعنی کسی اور سے جیسے آپ سوال کرتے تو معیوب ہے نا، لیکن والدین کے پاس جا کر اپنی حاجت آپ رکھ سکتے ہیں، پیغام بھی بھیج سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اب بھی ہمارے یہاں بیٹیاں عام طور پر کچھ مشکل آتی ہے تو پیرنٹس کے پاس ہی جاتی ہے، تو اس کا بھی جواز ہے یہاں، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کیوں آئی تھی اور کیوں پوچھا اور یہ منع ہے. نہیں، یہ شدت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل سوچا. اچھا، پھر یہ کہ جب آپ تشریف لائے تو وہ دونوں اٹھنے لگے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی بڑے کو دیکھ کر ادھر ہی مزے سے بیٹھے نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ اٹھ کر ویلکم کرنا چاہیے، خصوصاً جب آپ کے گھر میں کوئی آیا ہو. الا ہی کہ آپ بیمار ہو یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو معذوری میں آتی ہو. ادروائز کوئی بزرگ گھر میں آئے خاص طور پر تو اٹھ کے ملنا چاہیے اس کو. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ چونکہ وہ لیٹ چکے تھے، رات کا وقت تھا، تھکاوٹ کا، سونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھنے سے روک دیا کہ نہیں، تم نہیں اٹھو، لیٹے رہو، جہاں ہو وہیں رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. اچھا، دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ نے اپنی ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، جبھی آپ کا پاؤں حضرت علی کے سینے تک جا کے لگا نا. اور مدینہ میں بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، مکہ میں اتنی نہیں ہوتی لیکن مدینہ میں ہوتی ہے، تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. اور پھر آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمتگار سے بڑھ کر ہو، اور تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ذکر الہی ہماری جسمانی تھکاوٹ کا بھی علاج ہے، ثواب کا ثواب اور سکون کا سکون. اور آپ فرمائیے. بالکل، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں کورس کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی بات بتائیں، تو اچھی باتوں میں یہ ایک نسخہ کوئی آپ ان کو بتا سکتے ہیں. ان سے پوچھ لیا کہ آپ کام کر کے تھک تو نہیں جاتے یا بیکار رہ کے تھک تو نہیں جاتے. کہ کچھ لوگ کام کر کے تھکتے ہیں اور کچھ بیکار رہ کے بھی تھکتے ہیں. جو لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، اوتھینٹک مسنون بہترین وظیفے ہیں. ایسا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو عام طور پہ سفر میں ہی ذکر سکھایا ہے. مثلا ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو اس وقت میرے بیٹے کی عمر 3 سال تھی شاید. اب 3 سال کے بچے کو آپ کس طرح سکھائیں؟ تو میں نے یوسف اسلام کی وہ جو پوئم ہے نا، اللہم صلی علی محمد والی، جو ہے، تو بائی روڈ کافی سفر ہم کر رہے تھے تو میں نے مسلسل وہ کیسٹ پلے رکھی. اچھا، اس میں سن کے درود شریف یاد کر لیا اس میں سے. اب کیا ہوا کہ جب ہم مدینہ میں گئے تو مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا کہ دیکھو یہ پروفٹ کی ماسک ہے اور اس میں آپ کی قبر بھی ہے، اور ایسے اور ویسے سب کہانی سنا دی. اور پھر اس میں پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں وہ جو گاڑی میں سنا تھا نا. اچھا، یقین کریں کہ جو دروازے سے وہ میری انگلی پکڑ کے انٹر ہوا، جب تک ہم وہاں نہیں پہنچے وہ درود شریف پڑھتا گیا، کیونکہ وہ سن کے اس کے کانوں کو اتنا لگ چکا تھا کہ اس کو پڑھانے میں بار بار کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو اسی طرح اگر آپ اس طرح کی کیسٹس پلے کر کے تسبیحات یا دعائیں، اب دعاؤں کی مزید کیسٹس بھی آئی ہیں جس میں دعائیں سکھائی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے شاید یہاں اسٹال پہ اویلیبل بھی ہوں گی، نہیں تو کراچی سے منگوا سکتے. تو ایسی چیزیں سفر کے دوران اگر بچوں کو سنوا دی جائیں یا گھر میں لگا دیں، صبح چند دفعہ بھی سنیں گے تو وہ جو صبح میں سنا ہوتا ہے نا وہ سارا دن منہ پہ دہرائی آتی رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی تسبیحاں یا کوئی اس طرح کی بیگ میں رکھتی تھی. بچے جب چھوٹے تھے سفر کرتے تھے تو
تھوڑی دیر میں پوچھنے لگتے ہیں اچھا کب آئے گا, لاہور کب آئے گا, فلانی جگہ کب آئے گی. ابھی چڑھے نہیں اور سوال شروع ہو گئے. بڑی پھر مشکل ہوتی ہے نا روک روک کے رکھنا. تو میں کہتے تھے چلو ہم یہ پڑھیں گے نا اتنا ثواب ہو جائے گا, چلو یہ شروع کرتے ہیں, اور شروع کر دیتے تھے. اچھا تم اتنی دفعہ یہ کر لو, جب یہ انگلیوں کا یہ ختم ہو جائے گا اتنی دفعہ, اچھا اتنی دفعہ کرے, پھر خود شروع ہو جاتا, پھر تھوڑا ستایا, پھر شروع ہو گئے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر عادت بھی ہو جاتی ہے. جو ہی بچے گاڑی میں بیٹھیں گے ان کو عادت ہو جائے گی کہ اب یہ ذکر کا ٹائم آ گیا. اچھا پھر میں نے کسی کا پڑھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب سفر کرتے تھے, بہت پہلے کسی بزرگ کا واقعہ تھا کہ وہ انہیں کہتے تھے اچھا وہ درخت جب تک آتا نا تو تم سبحان اللہ پڑھ لو, اچھا وہ فلانی جگہ وہ عمارت جب تک آتی ہے تو تم یہ دعا پڑھ لو, جب تک فلان. یہ نہیں کہ بہلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں ذکر کرو, اس سے نہیں ہوتا. اس میں کہ چلو پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے. پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ بچے بعض اوقات کچھ چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ, تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن جھوٹ کا عنصر شامل نہ ہو. یہ یاد رکھیے کہ دین کے نام پر جھوٹ بولنا قطعاً جائز نہیں. بعض مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں سے چیز چھپا کہتی چڑیا لے گئی. یہ غلط ہے. کہاں چڑیا لے جا سکتی ہے؟ کتنا کامن جھوٹ ہے یہ. اچھے بھلے سمجھدار لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں. چیز چھپا کے کہا کوکو لے گئی, وہی تو آج تک سمجھے کوکو ہوتی کون ہے. تو اس طرح کے جھوٹے بہلاوے بھی نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. ان چیزوں کو اگر نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو زیادہ فائدہ ہوگا. میں تو صاف کہتی ہوں چھپا دی, جو کیا وہ بتا دیں, وہ مان جاتے ہیں, پھر نہیں بھی مانے تو نہ صحیح, لیکن جھوٹ کا سہارا لے کے نہیں. تو اسی طرح اگر ان کو اوتھینٹک آپ کے پاس اس کا ثواب ہے وہ بتائیں, آخرت کا بتائیں, جنت کا بتائیں. اور میں تو حتیٰ کہ جب بچوں کو نہلاتی تھی نا تو نہلاتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے بہت میل اترتی نا, بچے مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ساتھ ساتھ جیسے نماز کی عادت یا کچھ جیسے اب نماز پڑھتے ہیں نا اسی طرح میل اترتی ہے. یہ کرتے ہیں تو یوں ہوتا ہے. ماں سب سے بہترین معلم ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو نیچرل وے میں سکھائے. یعنی بچوں کو سکھانے کے لیے ضروری نہیں کہ کتاب ہی لے کے بیٹھے اور ان کو تقریر کریں, نہیں, چلتے پھرتے اچھا آپ یہ کیا کریں گے, یہ کیسے کریں گے, وہ کیسے کریں گے, بہلاتے کھلاتے پلاتے ادھر ادھر. اچھا ایک یاد رکھے بات, عام طور پر بچے ماں کے سامنے شو نہیں کرتے کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کی بات مان رہے ہیں. معلوم نہیں انہیں آنا کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ریزسٹ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نہیں آپ کی بات سن رہے, یا اس طرح پوز کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے توجہ نہیں دی آپ کی بات پر. لیکن جب آپ نہیں ہوتے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی مایوس نہ ہو بچوں کو سکھاتے اور بتاتے وقت, اور فوراً ریزلٹ ایکسپیکٹ نہ کریں, آج نہیں تو کل سے, کل نہیں تو پرسوں سے. اور ایک بات اگر آپ نہ بھولیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے, اور وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جو کام نہیں ہو رہا اللہ سے مدد مانگے. جس کی دوستی اللہ سے ہو گئی اور اللہ سے مضبوط تعلق ہو گیا, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, جن چیزوں کی آپ کو عادت ڈالنی ہو, آپ کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے, اس میں آپ اپنے لیے نصیحتیں لکھا کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے, اس چیز کی عادت ڈالنی ہے. یعنی کرنے کے کام کے نام سے ایک ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جس میں آپ صرف یہ نہیں کہ کرنے کے کاموں میں دوپٹہ رنگوانا ہے اور فلاں کپڑے کو لیس لگوانی ہے, یہ نہیں ہے کرنے کے کام صرف, بلکہ کرنے کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ اس تسبیح کی عادت ڈالنی ہے, فلاں چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یعنی نیکیوں میں بھی سبقت لے جانے کے لیے کرنے کے کاموں کا کچھ نہ کچھ آپ ایک حصہ بنا کے رکھیں. میں عموماً 3 طرح کے کام لکھتی ہوں. ایک تو روزانہ کے جو کام ہوتے ہی ہیں الوداع کے یا جو بھی زندگی میں, ایک صحت سے متعلق کوئی بھی ٹپ کہیں سے مل جائے یا کوئی بات کہ فلاں چیز یوں فائدہ دیتی ہے تو وہ الگ لکھ لیتی ہوں. یعنی وہ کرنے کے کام الگ ہیں, یعنی اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے. اور تیسرے روحانی یا نیکی کے کوئی کام کی جو توفیق ہو تو اس کے لیے اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیتی کہ یہ میرے کرنے کے کاموں میں سے. تو اس میں جب کوئی بات نہیں پتہ چلی تو اس لسٹ میں ایڈ کر لی. ٹھیک ہے, تو اس طرح انشاءاللہ العزیز کچھ عرصے تک وہ اگر آپ اپنی لسٹ پڑھتے رہیں تو آپ کو پھر عادت پڑ جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ چیزیں آپ کو پھر لکھی بھی نہیں آپ کے اپنے عمل کی لسٹ میں شامل ہو جائیں. پھر بھی یہ ہوتا ہے پتہ کیا, میرے ساتھ تو بہت مشکل یہ ہے کہ مجھے ٹریول بہت کرنا پڑتا ہے, ایک جگہ کہیں ہوتی نہیں تو روٹین نہیں بن پاتی چیزوں کی. بناتی ہوں جب تک وہاں ہوتی ہوں ٹھیک رہتا ہے, جب ٹریول کرتی ہوں, اب 10 دن کے لیے میں اپنے مقام سے نکلی ہوں, 10 دن کے بعد لوٹوں گی تو مجھے ساری چیزوں کا پھر ریمائنڈر چاہیے کہ میں کیا کیا کرتی تھی اور کون سی چیز میری سفر میں چھوٹ گئی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی کام کی پابندی کرتا ہے تو بیماری اور سفر کی وجہ سے اگر وہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ ایسے ہی پورا پورا لکھ دیتے ہیں وہ عمل. تو اس لحاظ سے مجھے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں سفر میں کوئی چھوٹ بھی گیا تو وہ لکھا تو جا رہا ہے, اگر گھر میں پابندی ہے اس چیز کی. لیکن ساتھ ہی یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ دوبارہ گھر پہنچے تو پھر سفر کا تو وہ بونس ختم ہو گیا, اب تو آپ کو پھر سے وہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے, تو آپ کو دوبارہ اپنی لسٹ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک اپنی ڈائری اس طرح کی ضرور بنا چھوڑیں کہ جو آپ نے اس قرآن پڑھنے کے سال میں یا ویسے بھی زندگی میں اچھی عادتوں کے اپنے ساتھ عہد کیے ہیں ان کو آپ
کہیں نہ کہیں جوٹ ڈاؤن کر لیں اور وقتاً فوقتاً اپنا دوبارہ جائزہ لیں کہ کہیں یہ عادت چھوٹ تو نہیں گئی مجھ سے، اور اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو پھر دوبارہ اپنی عادت میں ڈال لیں. ٹھیک. کسی نے کہا جو ذکر دن میں 100 مرتبہ کرنے کو کہا گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں لگاتار 100 مرتبہ کیا جائے یا وقفے سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ وقفے سے بھی کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے ایک کام شروع کیا، سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ میں جیسے اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں، میں نے شروع کیا ذکر، اتنے میں ٹیلی فون آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ٹیلی فون کیا تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ پوچھے مجھ سے تو میرا بہت ثواب جمع ہو جائے. کہتے ہیں نا دال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا رستہ بتانے والا جو ہے وہ ایسا ہی جیسا کرنے والا. تو اس لیے عام طور پر میں ٹیلی فون کال سے گھبراتی نہیں ہوں. اگر میرے پاس وقت نہ ہو، جیسے اب کلاس میں بیٹھی ہوں تو اب تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتی نا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم میں لوگوں کے سوالوں کے یا مسئلے مسائل کے جواب دے دوں. لیکن جب مصروفیت ہے تو پھر مصروفیت ہے، پھر نہیں بھی جواب دے سکتی. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ میں وہ تصویر روک کے پھر کیا کرتی ہوں، سوال کا جواب دیتی ہوں. اور اب کیا ہے کہ وہ کٹ گیا، بریک آ گئی. اب دوبارہ جب آپ ریزیوم کریں گے تو وقفہ تو آ گیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ آپ 5-10 منٹ کے بعد بھی نہیں شروع کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ دوپہر میں پھر کریں، ہو سکتا ہے شام میں کریں. تو وقفہ پڑھنے سے حرج نہیں ہے اگر جان بوجھ کے نہ ٹال مٹول کی جائے. اور اگر جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذرا لمبی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم کوئی نہیں ایک اسٹریچ میں نکل رہا، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یا مختلف اوقات میں دن میں 2 دفعہ پہ بانٹ لیں، 4 دفعہ پہ 25-25 کر کے بانٹ لیں، جیسے بھی سہولت ہو. کسی نے لکھا کہ میری طبیعت بوجھل رہتی ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، دعا مانگنے کو بھی دل نہیں کرتا، ایک دم اٹھ جاتی ہوں، مشکلات زیادہ لگتی ہیں، خدا کے لیے بتائیں میں کیا کروں. اصل میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ فزیکلی آپ بیمار ہیں، کیونکہ یہ نارمل شخص کی کیفیت نہیں ہوتی. جو ایک نارمل ہیلدی شخص ہے وہ نماز کے وقت ایکٹیو ہوگا. ضرور یا تو آپ بیمار ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بیک آف مائنڈ کو ایسی پریشانی ہے کہ جو آپ کو بوجھل کیے ہوئے. تو ایسے میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ قبولیت کے اوقات میں دعا مانگیں اپنے لیے. جیسے آپ کو پتا ہے جب آذان ہوتی ہے تو اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یعنی وہ دعائیں یوں سیدھی جاتی ہیں. عام طور پر لوگ اذان سن کے بھی باتیں کیے چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اذان ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اتنا غنیمت کا وقت ہے. تو شکر کیا کرے، سب کام چھوڑ کے خاموش ہو جایا کرے، اذان کا جواب دے کے اپنے لیے خوب دعا کیا کرے. جو بھی آپ کی مشکل ہے، اپنی اس مشکل کے لیے بھی، اور اگر کوئی اور مشکل اس کا سبب ہے، ایک ہوتا ہے نا ظاہر سبب اور ایک ہوتا ہے پیچھے. تو بعض اوقات ہم ظاہری سبب کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا نماز میں دل لگے، تو اس سے نہیں بات بنے گی. دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ ریزن کیا ہے جو آپ کے پیچھے ہے، اس کو ہٹائیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. جیسے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا، سر درد ہے تو اب سر درد کوئی بیماری تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے آئی سائٹ خراب ہو یا آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو. تو وہ سر درد بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، سر درد کے پیچھے سبب ہوتا ہے کوئی. تو اگر آپ سبب نہیں دور کریں گے تو سر درد ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں سبب چھپا ہوا ہوتا ہے. اس سبب کو آپ نکالیں، اپنے آپ کو انالائز کریں کہ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ. اٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. ایک نارمل شخص تو ایسے نہیں ہوتا. تو ریزن جان کے اس کا علاج کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے، آپ کی پریشانی ہے یا کچھ، تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں قبولیت کے اوقات میں. تہجد کا وقت، سحری کا وقت جو ہے، اب رمضان آ رہا ہے تو آپ کو پورا مہینہ سحری کے وقت ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم سارا سال اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں. تو آپ سحری کے وقت استغفار کریں. تو وہ بالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں بندوں سے بھی مدد لیں. کیسے؟ انیشیئر کریں، کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، حل پوچھیں جو آپ کو صحیح ایڈوائز کر سکے. لیکن یہ عادت نہ بنا لیں، اس سے مسئلہ بیان کیا، اس سے کیا، اس سے کیا، اس سے کیا. جب ایک مسئلے کو بہت کثرت سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ نہ ہوتے ہوئے بھی بن جاتا ہے. یعنی بعض مسئلے نہیں ہوتے لیکن ہم ان کا ذکر کر کر کے ان کو ایک ہوا بنا کے اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. اس عادت سے بھی پرہیز کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کسی انسان سے تھوڑا سپورٹ لیں گی کہ آپ کو وہ تھوڑا اس نماز کے وقت میں ساتھ ملا لے، اور انشاءاللہ کل جو ہم اگلی حدیث پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک سپورٹ ملے گی کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. اچھی مجلس سے بھی انسان کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے. اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے وقت تک مسلسل بیٹھے رہے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. جی بالکل یہی ہے. تو یہ کہتی ہیں کیا اٹھ کر کتابیں وغیرہ لے کر دوبارہ بیٹھے تو اس سے وہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے ہی رکھ لیں. اوکے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.